यसु अल मसीहा के बाबरकत और फ़ातिमा नाम में मसीही नुक्ता नज़र देखने वाले तमाम नाजरीन को इवेंजलिस्ट नीलम अगस्टिन की तरफ से सलाम कबूल हो। अजीज़ों, एक मरतबा फिर एक बहुत ख़ास और बाबरकत सीरीज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, जो कि रूह के फल पर मुश्तमिल है। और आज हम रूह के चौथे फल पर बात करेंगे, और जो कि है तहम्मुल का फल। और इस फल पर बात करने के लिए हमने अपने सेट्स पर मदु किया है खुदा के ज़बरदस्त सूरमा, खुदा के ज़बरदस्त खादम, बिशप प्रोफेसर डॉक्टर इलियास जोसेफ को। सो बिशप साहब, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? खुदा का शुक्र है, बिल्कुल ठीक है। बिशप साहब, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, तहम्मुल के माने क्या हैं, इससे क्या मुराद है, और क्या ऐसी वजूहात हैं या क्या ऐसी खास वजह है जिसके बायस इसको रूह के फल में शामिल किया गया? तहम्मुल के अगर हम मानी उर्दू ज़ुबान में लें तो तहम्मुल के मानी है बर्दाश्त करना, और हिल्म भी है, और सहना भी है। तो रूह के फलों की फहरिस्त में इसको शामिल इसलिए किया गया कि तहम्मुल और ये रूह का फल है, क्योंकि इंसान जब मुसीबत और दुख उठाता है तो भी वो बर्दाश्त करता है। और जब हम खुदा के कलाम में पढ़े तो खुदा में ये सिफत है कि वो तहम्मुल करता है। आइए देखें, गिनती 14वां बाब 18वीं आयत में लिखा है कि खुदावन कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। अब जिसमें तहम्मुल होगा वो कहर करने में धीमा होगा या कहर ही नहीं करेगा, वो बर्दाश्त कर लेगा और रद्द-ए-अमल उसका ऐसा होगा कि जिसमें उसका नुकसान ना हो। अब इंसान गुनाह करता है, जब हम कलाम मुकद्दस में पढ़ते हैं तो जैसे ही गुनाह किया वैसे ही उनकी हलाकत, जैसे ही गुनाह किया तो खुदा ने फौरन उसका रिएक्ट किया। लेकिन इसके साथ ही हम जब पैदाइश से लेकर यीशु मसीह की आमद तक देखते हैं ना, तो खुदा तहम्मुल करके ठहरा है। जैसे आदम और हवा ने जैसे गुनाह किया तो उनको फौरन ख़त्म कर सकता था, लेकिन उसने तहम्मुल किया, बर्दाश्त किया, इसलिए कि वो हलाकत नहीं चाहता बल्कि उनकी ज़िंदगी चाहता। उनको टाइम दिया, वक्त दिया ताकि वो तौबा कर सके। खुदा खुद उनके पास आया, और ये तहम्मुल, वरना ये कि इन्होंने मेरा हुक्म तोड़ा बस सब ख़त्म, ये उसकी बुर्दबारी है। यानी तहम्मुल के मानी बर्दाश्त करना भी है, बुर्दबारी भी है, और इसके साथ उन सारे मैटर में पुरस्कून रहकर उस सारे सिचुएशन को देखना। तो जिनमें तहम्मुल नहीं, वो फौरन रिएक्ट करते हैं, गुस्से में लाल पीले हो जाते हैं और गुस्से में वो बातें और वो काम कर लेते हैं। लेकिन रूहुल कुद्दस याफ्ता, उसमें खुदा का रूह है, तो खुदा की सिफ्त और खुदा की खूबी और खुदा की खुसूसियत उसमें है, और इसलिए वो तहम्मुल करता है। आप बहुत से मामलात हम देखते हैं जिसमें तहम्मुल नहीं, क्विक टेम्पर्ड, और जब वो क्विक टेम्पर्ड है तो बजाय सिचुएशन बेहतर होने के और ज़्यादा बिगड़ती है। और अगर तहम्मुल नहीं तो बामी ताल्लुकात में बिगाड़ और बामी ताल्लुकात में ख़राबियाँ पैदा होती हैं। और अगर हम देखें मियाँ बीवी के हवाले से, अगर तहम्मुल नहीं और एक ने बात की, दूसरे ने फ़ौरन और कहा बस सब मैंने रहना ही नहीं, या मैंने इसे रखना ही नहीं, उसका तब। लेकिन तहम्मुल है तो बर्दाश्त करेंगे और ताल्लुक़ भी मजबूत रहेगा, और रिश्ते ज़्यादा गहरे ताल्लुक़ की बुनियाद पर कायम होंगे। तो खुदा के कलाम में हम पढ़ते हैं कि खुदा कहर करने में धीमा और शफ़क़त में, कहर करने में धीमा और शफ़क़त में गनी। यानी कहर
میں وہ دھیما ہے لیکن محبت میں وہ غنی ہے، بہت زیادہ ہے، کثرت ہے. تو جو شخص بردبار ہوگا اور تحمل اس میں ہوگا وہ محبت سے بھرا ہوگا. اور جیسے خدا شفقت میں غنی ہے، شفقت کے معنی محبت، تو اسی طرح اس میں محبت ہوگی اور اس محبت کے باعث وہ دوسرے کا نقصان نہیں کرے گا. یہ نہیں کہ اگر اس نے ایسا کیا تو فوراً اس کا اڑا دے یا نقصان کر دے یا تعلق منقطع کر لے. ایسا تحمل کرنے والے ایسا نہیں کرتے. تو خدا نے اپنے پاک روح کے وسیلہ سے روح القدس یافتگان کو یا روح القدس سے معمول اپنے بندوں میں تحمل، تو جب تحمل ہے اور برداشت ہے، اور اسی لیے لکھا ہے ایک دوسرے کی برداشت کرو، تو خدا چاہتا ہے کہ تحمل ہو. اور انسان اس دنیا میں متحمل مزاج، یعنی اس کے مزاج میں تحمل ہو اور اس کے رویے اور اس کے چال ڈھال میں پھر یقیناً چینجز آتی ہیں، جس سے دوسروں کا لاس نہیں، دوسروں کی تباہی نہیں، بلکہ وہ زندہ خدا کے قدموں میں رہ کر دوسروں کے لیے برکت کا باعث ہوگا. ہم زبور 86:15 آیت میں لکھا ہے، لیکن تو یا رب رحیم و کریم خدا ہے، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت تو راستی میں غنی. اب خدا رحم کرنے والا اور کرم کرنے والا ہے، تو اس کے معنی ہے جو تحمل کرتا ہے اس میں رحم بھی ہوتا ہے. یہ نہیں کہ بے رحم ہے اور ان کا خاتمہ کرے، بلکہ رحم ہے، اور یہ صفت خدا میں ہے تحمل کی، اور اس لیے خدا رحم بھی کرتا ہے، کرم بھی کرتا ہے، قہر کرنے میں دھیما ہے، شفقت اور راستی میں غنی ہے. تو خدا یہ چاہتا ہے کہ جو صفت اس میں ہے وہ پاک روح کے وسیلہ سے وہ ایمانداروں میں بھی ہو. تو اس لیے تحمل کو روح کے پھلوں میں، اس فہرست میں اس کی بھی شمولیت ہے، یا اس کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے. تو ہماری عام زندگی میں بھی جو ہے تحمل کی بڑی اہمیت ہے. اگر تحمل ہے تو ایک دوسرے کی برداشت کریں گے، تحمل ہے تو تعلقات میں بگاڑ یا ان کا انقطاع نہیں ہوگا، بلکہ تعلقات کو اور زیادہ مضبوطی حاصل ہوتی ہے. تو خدا تحمل کرتا ہے تو بندے کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہی رہتا ہے، اور وہ اس کی برداشت کرتا ہے، اس کے گناہ کے باوجود بھی اس سے پیار کرتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بھیجا تاکہ اس کے وسیلہ سے ہم گناہوں سے نجات پائیں. تو قہر کرنے میں دھیما ہے اور شفقت میں غنی ہے کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بخش دیا. تو یہ ظاہر کرتا ہے خدا کے تحمل کو. اگر خدا تحمل نہ کرتا تو پھر ٹھہرا نہ رہتا. تو وہ تحمل کر کے ٹھہرا ہے تاکہ ہماری توبہ تک نوبت پہنچے. انسان 19واں باب 11ویں آیت میں لکھا ہے، آدمی کی تمیز اس کو قہر میں دھیما بناتی ہے اور خطا سے درگزر کرنے میں اس کی شان ہے. اب آدمی کی تمیز اس کو قہر کرنے میں دھیما بناتی ہے. اب جس میں تحمل ہے تو وہ تمیزدار ہے، بااخلاق ہے، ویل مینرڈ ہے، اور یہ ظاہر کرتا ہے. اور جو بدتمیز ہوگا وہ فوراً اس کا جیسے اس کا قہر جو ہے اور اس کا غصہ اس میں برداشت ہی نہیں، ادھر بات کی ادھر ایک دم اسے ریئیکٹ کیا، اور وہ ریئیکشن بڑا سخت ہوتا ہے اور اس کے ایڈورس ایفیکٹس تعلقات پر ہوتے ہیں. لیکن تحمل ہے تو برداشت کرے. ایک میاں بیوی کی بڑی خوشگوار زندگی گزری. تو انہوں نے مجھے بتایا، انہوں نے کہا بشر صاحب، دونوں ہی بیٹھے تھے، کہنے کہ جو غصے میں ہوتا ہے نا میں برداشت کرتی ہوں، جب میں غصے میں ہوں تو یہ برداشت کرتا ہے، اور ہماری زندگی خوشگوار. لیکن ایک اور فیملی اس میں وہ کہتی کہ یہ بات
کر کے کہتا ہے کہ جائے کوئی کہاں، اور کہتے ہیں کہ بھئی کتنی دفعہ مجھے میکے بھیج دیا، طلاق تک نوبت پہنچ گئی. یہ اس ہم دیکھتے ہیں کہ تحمل نہیں تو ازدواجی زندگی بھی خوشگوار. تحمل نہیں تو ایک میرے پاس آیا چرچ میں کہ دعا کرے جاب. میں نے کہا کیا وجہ، کیوں؟ کہہ رہا بس باس نے کہا، مجھے غصہ آ جاتا ہے کہ یہ کیا بات ہے جی، ہم یہ کرو کبھی وہ کرو. تو میں غصے میں کہتا ہوں جب میں کچھ نہیں کرنا، تو پھر وہ چھٹی ہو جاتی ہے، اس کی جاب ہی نہیں رہتی. تو اب وہ بے روزگار بے روزگار، بس اسی بھنور میں وہ زندگی گزارتا. اور پھر میں نے اسے سکھایا کہ ہمیں برداشت کرنا ہے. ظاہر ہے اور بھی کوئی کلیگ ایسا تو وہ جس میں تحمل نہیں نا، وہ انانیت کا شکار، ایگوئسٹک ہو جاتا ہے. کہتے یہ بات کر کے وہ جائے کہاں، کیا میں کم ہوں، میں کام ہی نہیں کروں گا ادھر. تحمل ہے، وہ برداشت کرے گا، اور جب وہ برداشت کرے گا تو جس نے کہا ہے وہ بھی اس پر اس کا اثر ہوگا اس کے تحمل کی وجہ سے، اور اس کے رویے میں تبدیلی آئے گی. تب جو رویہ جاتی تغیر ہے، اس کا جو اصل وہ اس کی بنیاد ہے وہ ہے تحمل. لیکن اگر تحمل نہیں تو حالات بگڑیں گے، تعلقات بھی بگڑیں گے، اور معاشی زندگی میں، ازدواجی زندگی میں، خاندانی زندگی میں، اور معاشرتی زندگی میں، غرضے کی زندگی کے ہر پہلو میں وہ شخص ناکام بھی ہے جس میں تحمل نہیں. اور امثال میں بہت خوبصورت بات ہم نے سیکھی کہ تحمل ہے تو وہ تمیز دار ہے. کئی اکثر کہتا بھائی میں تو منہ پھٹ ہوں، میں تو بس بول دیتا ہوں، آئے کسی کو غصہ تو آئے بھائی، اس لیے کہ مجھ سے برداشت ہی نہیں ہوتا. تو یہ در حقیقت اس کا نقص ہے، اس کی خامی ہے، اور روح القدس سے محرومی ہے، اور خدا کی حضوری سے بھی دوری کی غمازی ہے. اگر تحمل ہے تو خدا تحمل کر کے ٹھہرا رہتا ہے، اور وہ بھی تحمل کرتا ہے. تو اس لیے روح القدس کے جو پھل ہے، روح کے پھل ہے، اس فہرست میں تحمل کا بھی ذکر ہے. اور خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں، متی رسول کی انجیل 18واں باب 21ویں آیت میں لکھا ہے، اس وقت پطرس نے پاس آ کر اس سے کہا، اے خداوند، اگر میرا بھائی میرا گناہ کرتا رہے تو میں کتنی دفعہ اسے معاف کروں؟ کیا 7 بار تک؟ یسوع نے اس سے کہا، میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ 7 بار، بلکہ 7 دفعہ کے 70 بار تک. اب جس میں تحمل ہے نا، اس میں معاف کرنے کی بھی صفت ہے، اور معاف کرنے کی حد نہیں ہے. جیسے ہم بے انتہا گناہ کرتے ہیں، کثرت سے گناہ کرتے ہیں، اور خدا ان سب کو ہی معاف کرتا ہے. تو اس نے کوئی لمیٹیشن نہیں رکھی کہ بھئی 7 دفعہ یہ گناہ کرے گا تو میں معاف کروں گا، لیکن 8ویں دفعہ بس ختم. ایسا نہیں، بلکہ تحمل کی وجہ سے اس میں برداشت ہے، اور گناہ کی کثرت ہے. لیکن بائبل بیان کرتی ہے اس کے باوجود گناہ کی کثرت ہے، لیکن معاف معاف معاف. اور یہ صرف خدا میں. ہم اپنی زندگی میں لاتعداد اور ان گنت گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی ہمیں معاف کرتا ہے. اس کا خاصہ پھر بھی رحم فرمانا ہے، تو وہ ہمیں معاف کرتا. خدا کے کلام مقدس میں ابھی ہم نے پڑھا متی 18واں باب 21ویں آیت، اس وقت پطرس نے پاس آ کر اس سے کہا، خدا اگر میرا بھائی میرا گناہ کرتا رہے تو میں کتنی دفعہ اسے معاف کروں؟ کیا 7 بار تک؟ یسوع نے اس سے کہا، میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ 7 بار، بلکہ 7 دفعہ کے 70 بار. تو جب تحمل ہے تو پھر معاف کرنا ہے، معاف کرنا ہے. کوئی حد مقرر نہیں کہ بس 3 دفعہ معاف کروں گا، 4 دفعہ کروں گا، بلکہ خدا میں تحمل ہے، وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور معاف کرتا ہی جاتا ہے.
اور اس لیے روح القدس یافتہ میں بھی یہی صفت ہمیں نظر آتی ہے. اور جب ہم خدا کے کلام مقدس میں کلسی 30 باب 12ویں آیت میں لکھا ہے، پس خدا کے برگزیدوں کی طرح جو پاک اور عزیز ہیں، درد مندی اور مہربانی اور فروتنی اور حلم اور تحمل کا لباس پہنو. اب لباس نظر آتا ہے، تحمل ہمارے باطن میں ہے، لیکن یہ نظر آئے ہمارے رویے سے، ہماری گفتار سے، ہمارے اعمال سے. تو جب تحمل ہے تو ہماری گفتگو میں بھی وہ ترشی اور وہ اس کی جو کڑواہٹ ہے وہ نہیں ہوگی، اور ہمارے اعمال میں بھی پھر لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہوگا. تو لباس نظر آتا ہے، جو ہم نے پہنا ہے وہ نظر آتا ہے، جو میں نے پہنا ہے وہ نظر آ رہا ہے سب کو. تو ہماری شخصیت سے تحمل نظر آئے، اور وہ نظر آتا ہے ہماری گفتار سے. اب جس میں تحمل ہے نا، اس کی گفتار میں ٹھہراؤ ہوگا، لیکن جس میں تحمل نہیں نا، اس کی آواز میں بھی آپ پتہ چل جائے گا کہ اس میں نا تحمل نہیں ہے. پھر اس کے جیسچر سے، اس کے اندازے زندگی، حرکات و سکنات سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اس میں تحمل نہیں. تو بہت خوبصورت انداز میں یہاں پر پالوس رسول کلسیوں کی کلیسیا کو رقم تراز ہے، اور وہ کہتا ہے کہ تحمل کا لباس پہنو. اب لباس جو ہے یہ ہم پہنتے ہیں خود سے، اور اسی طرح ہمیں تحمل کرنا ہے. روح القدس یہ خوبی ہمیں بخشتا ہے، لیکن اس کی آپشنل ہے کہ ہم نے اختیاری طور پر، یعنی کہ مسلط کیا ہے یا انفورس کیا ہے، بلکہ یہ روح القدس کا پھل ہے، اور یہ پھل ہماری زندگی میں نظر آئے. جی. اور وہ کس طرح نظر آئے گا؟ کہ ہمارے انداز گفتار سے، ہمارے چال چلن سے، ہماری زندگی کے پہلوؤں سے تحمل. اور میں نے ابھی جیسے بتایا، جو وہ تحمل ہے، مزاج ہے یا اس میں تحمل ہے، تو اس کی گفتار میں بھی ٹھہراؤ ہوگا. اور اگر تحمل نہیں تو اس کی گفتار سے ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ کس قدر اس میں نشب و فراز ہیں، اور کس قدر، جیسے غصے کا ہمیں کسی کی گفتار سے پتہ چلتا ہے، شائستگی نہیں رہتی نہ گفتار میں نہ اعمال میں. تو شائستگی ہو، اور اس سے یہ ظاہر ہو کہ یہ یعنی دوسرے لفظوں میں ہم کہہ لیں گے تحمل کو پہنا اور نظر آیا، اور ہم کہیں گے کہ یہ روح القدس یافتہ ہے. میں نے سیب کا درخت نہیں دیکھا تھا، لیکن پھل دیکھا تھا، کھاتے بھی تھے. جب میں کوئٹہ گیا، ایئرپورٹ سے جا رہے تھے تو وہاں درختوں پر سیب کا پھل لگا تھا، اور جس درخت پر لگا تھا تو میں نے جان لی کہ یہ سیب کا ہی درخت تھا. تو پھل سے اس کی پہچان. اور اسی طرح تحمل جو ہے یہ روح کا پھل ہے. تحمل سے پہچان ہوگی کہ یہ شخص روح القدس یافتہ. بالکل. اور اگر اس میں تحمل نہیں تو یہ پہچان ہے کہ یہ شخص روح القدس یافتہ نہیں، اور نہ ہی خدا کے پاک روح کے بہاؤ میں یہ روح القدس کی ریزش میں یہ زندگی گزارتا ہے، بلکہ یہ دنیاوی اور جسمانی شخص ہے. تو اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ شخص کیسا ہے. اور کلام خدا میں پہلا تسالونیکیوں 5واں باب 14ویں آیت کو پڑھیں گے. پہلا تسالونیکیوں 5واں باب 14ویں آیت میں لکھا ہے، اور اے بھائیو، ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ بے قاعدہ چلنے والوں کو سمجھاؤ، کم ہمتوں کو دلاسا دو، کمزوروں کو سنبھالو، سب کے ساتھ تحمل سے پیش آؤ. اب کبھی کبھی وہ جو کہ بے قاعدہ چلتے ہیں، ہم میں تحمل نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں یہ کیا، یہ انہوں نے ایسا کیا. تو ہمیں جو باقاعدہ چلتے ہیں نا تحمل کے ساتھ، بہت سے لوگ ہیں جو تحمل سے ان کی گائیڈنس نہیں کرتے، بلکہ وہ
ان کو ابرپٹلی کہتے، اور پھر یہ کہ ان میں تحمل نہیں ہوتا، ان کا پارا ہائی ہوتا ہے، ان کو کچھ بہتری کی طرف لانے کی کوشش کرتا ہے، وہ بہتری کی طرف نہیں آتے۔ لیکن آپ میں تحمل ہے نا، تو آپ ان کو آج جب تحمل سے ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ان کو گائیڈ کریں گے تو وہ اس گائیڈنس میں چلیں گے۔ تو یہاں پر خدا کے کلام میں لکھا ہے، پہلا تسلونیکیوں 5 آیت، اور اے بھائیو ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ بے قاعدہ چلنے والوں کو سمجھاؤ۔ جب آپ میں تحمل ہوگا تو بے قاعدہ چلنے والوں کو سمجھائیں گے، کم ہمتوں کو دلاسا دیں گے، کمزوروں کو سنبھالیں گے۔ لیکن اگر تحمل نہیں تو خود سے بھی سنبھلے نہیں، آؤٹ آف کنٹرول ہے۔ تو جب خود ہی آؤٹ آف کنٹرول ہے تو وہ دوسرے کو کنٹرول کیا کرنا ہے؟ اب جیسے کوئی ڈرائیور ڈرائیو کر رہا ہے اور وہ آؤٹ آف کنٹرول ہے، گاڑی اس کے کنٹرول میں نہیں، تو وہ دوسروں کو کیا سمجھائے گا، دوسروں کو کیا بچائے گا؟ بلکہ وہ تو ان کو نقصان ہی پہنچائے گا اور خود بھی نقصان اٹھائے گا۔ ایگزیکٹلی اسی طرح جب تحمل ہے، آپ بھی بچے ہیں اور آپ دوسروں کو بھی بچائیں گے۔ تو اور اس میں تحمل کا، اور اس کی جو بہترین مثال یسوع مسیح، اس سے لعن طعن کر رہے ہیں تو بھی تحمل کیا، آپ پکڑنے آئے اور اس کے شاگرد نے کان اڑا دیا، اس سے کان پکڑا اور پھر اس کا کان لگا دیا۔ تو تحمل یسوع مسیح کی شخصیت میں اور لاسانی تحمل ہمیں نظر آتا ہے، اس کا سا کوئی نہیں اور اس کا کوئی ثانی نہیں۔ اور پھر اس کے بدن پر کوڑے برسائے گئے، سر پر کانٹوں کا تاج پہنایا گیا، ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھونکے گئے، اور اس کے جب ہم پہلا کلمہ ہی سنتے ہیں یسوع مسیح کے منہ سے، تو اے باپ ان کو معاف کر، ورنہ وہ کہتا ہے کہ بھئی انہوں نے ایسا کیا تو میں بھی کر دوں گا۔ اور اس کے پاس اتھارٹی بھی ہے، اس کے پاس ان کے خلاف ایکشن لینے کی قوت اور قدرت بھی ہے، لیکن اس سے معاف کیا۔ تو تحمل سے ہم معاف کرتے ہیں، اور خدا چاہتا ہے کہ ہماری زندگی میں بھی روح کا پھل تحمل ہو، تاکہ ہم دوسروں کو معاف بھی کریں اور ان کے گناہوں کو ہم ان کے گناہوں کے لیے خدا سے شفاعت بھی کریں۔ میرے پاس ایک خاتون آئی، کہہ لگی کہ میری نند کے ساتھ، اور میرا شوہر بھی اس کی سائیڈ تھا، تو میں تو بشپ صاحب بس اب میری برداشت سے باہر ہو گیا ہے، تو میں بس جا رہی ہوں، اب میں نے اس گھر میں آنا ہی نہیں۔ کہنے لگی کیلنڈر لگا ہوا تھا، اس میں آپ کا، وہ میں نے دیکھا تو ایک دم مجھے یاد ہے، میں نے کہا اب تو میں نے کبھی ادھر آنا ہی نہیں، چلو دعا کرائی لوں، اور پتہ نہیں اب پھر میں نے آنا ہے نہیں آنا۔ تو میں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہنے لگے بشپ صاحب بس اب بس ہو گئی، اب مجھ سے برداشت ہی نہیں ہوتا۔ میں نے کہا اچھا، تو میں نے کہا کیا کہہ دیا؟ کہنے لگے میری نند بہت خراب ہے، کچھ ایسی باتیں وہ کرنے لگی۔ میں نے کہا اچھا، آپ کی نند نے آپ کے ہاتھوں میں کیل ٹھونکے؟ کہہ رہے نہیں نہیں نہیں، کیل تو نہیں۔ میں نے کہا پاؤں میں تو ضرور ٹھونکے ہوگا۔ کہہ رہے نہیں۔ میں نے کہا کانٹوں کا تاج سر پر رکھا ہوگا؟ کہہ رہے نہیں۔ میں نے کہا شاید کوڑے برسائے ہوں؟ کہہ لگے نہیں نہیں، ایسی بھی بشپ صاحب بات نہیں ہے۔ تو میں نے کہا جس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تو وہ کہتا ہے اب آپ ان کو معاف کر۔ اور جب میں نے بہت تحمل کے ساتھ بردباری سے اس کی باتیں سنی اور اس کو میں نے کہا، تو اس کے بعد جانے لگی۔ میں نے کہا ابھی میکے جا رہی ہیں؟ کہہ رہی نہیں میکے نہیں جا رہی، واپس گھر ہی جا رہی۔ تو تحمل سے آپ گائیڈ بھی کریں گے تو آپ تحمل سے، اور بہترین تحمل کی مثال خدا کا بیٹا یسوع ہے، کیونکہ تحمل سے حلم بھی ہے اور حلیمی ہے۔ اور جب آپ حلیم ہیں، فروتن ہیں، عاجز ہیں، اور آپ میں قوت برداشت ہے، تو پھر خدا آپ کو اسی مقام پر سرفرازی اور عزت بخشے گا۔ بالکل بشپ صاحب، اکثر اوقات دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کی زندگی میں پیریڈ گزرا ہو آزمائش کا، اور وہ جو ہے آزمائش کی برداشت نہیں کرتے ہیں بلکہ بڑبڑانا شروع کر دیتے ہیں اور تحمل کا مظاہرہ نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے کہ کس طرح سے ان کو اپنی زندگی میں تحمل کو لے کر آنا ہے؟ پہلے تم
اس کی مثالیں دیکھیں. ہوں قوم بنی اسرائیل خدا نے مصر سے نکالا, جی بیابان میں وہ بڑبڑا رہے, حالانکہ خدا ان کے ساتھ ہے. پانی نہیں ملا تو بڑبڑا رہے, گوشت کھانے کو نہیں تو بڑبڑا رہے. اور نافرمانی, جب تحمل نہیں ہے اس برداشت سے, اب دکھ سے گزرے, تحمل نہیں تو پھر وہ بڑبڑائیں گے. لیکن اگر ان میں تحمل ہے تو وہ بڑبڑائیں گے نہیں, بلکہ پھر بھی برداشت کریں گے. اور اس کے لیے میں یوسف کی مثال دوں گا کہ وہ دکھ سے گزرا اور بڑبڑایا نہیں. اس کے اپنے ہی بھائیوں نے اس کے ساتھ اسد میں آ کر جو کچھ کیا, تو جب اس کو اختیار حاصل ہوا اور وہ اس کے سامنے ہے تو اس نے ان کو معاف کیا, کیونکہ اس سے تحمل. تو جب تحمل ہے, حالانکہ جب انہوں نے جو کچھ کیا نا, اب اگر انتقامی رویہ اختیار کرتا اور اس میں برداشت نہ ہوتی, تو جب پہلی دفعہ یہ آیا نا, وہ ان کے سر قلم کر دیتا کہ انہوں نے میرے ساتھ اتنا کیا, مجھے اتنا دکھ دیا, میرے باپ سے مجھے جدا کیا, گھر سے جدا کیا, مجھے بیچ ڈالا, اور ان کی وجہ سے پھر میں پوتیفار کے گھر میں بھی میں نے دکھ اٹھایا. تو اب یہ قابل معافی نہیں ہے, لیکن اس میں تحمل ہے, اور اس تحمل سے اس نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا, بلکہ جو نقدی ہے وہ بھی ان کے بوروں میں ڈال دی کہ تاکہ ان کے لیے. تو یہ ہمیں ظاہر اس سے ہوتا ہے کہ انسان میں تحمل ہے تو پھر بھی وہ دوسروں کا خیر خواہ ہوگا, دوسروں کو معاف کرے گا, دوسروں کی بہتری چاہے گا. اور اس کے بعد جب ان کا باپ فوت ہو گیا تو وہ سمجھے کہ اب یہ ہم سے انتقام لے گا, لیکن وہ اس وقت بھی ان کے ساتھ اچھا رویہ اور تحمل کرتا ہے. اور اس تحمل کرنے سے یوسف حاکم مصر ہو گیا. تو جب ہم برداشت کرتے ہیں تو اس برداشت میں خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ بشپ صاحب, آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہمیں تحمل کے بارے میں بتایا کہ کس طرح سے ہمیں تحمل کا لباس بھی اپنی زندگیوں میں زیبتن کرنا ہے. خداوند آپ کو بہت برکت دے. سو عزیزو, ہم نے آج خدا کے کلام میں سے سیکھا کہ جس طرح سے ہم فارمل زندگی میں اپنا لباس پہنتے ہیں اپنے بدن کو ڈھانکنے کے لیے, اسی طرح سے ہمیں اپنے لائف سٹائل میں ہمیں اپنی زبان پر بھی تحمل کے الفاظ کو اور تحمل کو اپنی زندگی میں ضرور پہننا ہے, تاکہ ہم مسیح کو اور مسیحی نقطہ نظر کو اپنی زندگی سے ریپرزینٹ کریں. آپ سے ملاقات ہوگی نیو ایپیسوڈ میں. ہمیں اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے. گاڈ بلیس یو آل.